बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 185। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुमहु वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़रा युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। कुरान मजीद में सूरह बकरा में आयत नंबर 185 में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि मैंने माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया है, जो लोगों को सही रास्ता दिखाता है और उसमें हिदायत भी है, हक़ और बातिल अलग अलग वाज़ेह करके बताते हैं और इसकी रोशन दलीलें भी हैं। सबसे पहले तो हम परवरदिगार का शुक्र अदा करें कि उस परवरदिगार ने हमें माह रमज़ान में ज़िंदगी दी, हमें तौफ़ीक़ दी कि हम इस माह रमज़ान के कुरान खानी में बैठे हैं और हम उसकी इबादत कर रहे हैं। हम गुनहगार हो के भी परवरदिगार हमें अपनी बारगाह में बार बार बुलाता है। यही हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है हमारे लिए कि परवरदिगार हमें बुला रहा है अपने पास। कुरान मजीद इस महीने में नाजिल हुआ। हर मौसम, हर महीने की बहार होती है, मगर माह रमज़ान की बहार है कुरान मजीद। इसमें हम जितना पढ़ेंगे परवरदिगार हमें उसका 2 गुना सवाब देगा, 1000 गुना सवाब देगा। तो परवरदिगार आलम ने हमें जब इतना बेहतरीन तोहफ़ा दिया और हमें इतनी बेहतरीन ज़िंदगी दी, तो हम क्यों ना इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेकियां करें और सवाबों को हासिल करें और गुनाहों से अपने आप को दूर रखें। और ये इतना बेहतरीन तोहफ़ा है कि कुरान मजीद जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने हर मर्तबा कुछ नए अल्फाज को पढ़ा। हमें जब भी कुरान मजीद पढ़ते हैं तो हमें लगता है हमने ये नया अल्फाज पढ़ा। इतनी मर्तबा पढ़ने के बाद भी हमें लगता है नहीं, हमने नए नए अल्फाज पढ़े। और ये हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा कुरान मजीद नाजिल हुआ है और इस महीने में कुरान पढ़ने का बहुत सवाब है। और कुरान में कुल 114 सूरे हैं। और आज मैं जो सूरह की तफसीर बताती चलूँ वो सूरह हदीद है और ये सूरा नंबर 57 नंबर का सूरा है। और ये सूरा मदनी है, यानी मदीने में नाजिल हुआ है। और ये सूरह ज़िलज़ाल के बाद नाजिल हुआ है और इसकी कुल आयत 29 है। और ये सूरह की फजीलत हमारे छठे इमाम जाफ़र स्वादिक़ कि जो बंदा सूरह हदीद की तिलावत करता है, हर वाजिब नमाज में पढ़ेगा तो उसको मौत के वक्त अजाब नहीं होगा और वो अपने घर में कभी कोई बुराई नहीं देखेगा और उसके बदन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, यानी वो कभी बीमार ही नहीं होगा। जितने भी सूरे कुरान मजीद में युसब्बिहु से शुरू हुए, जैसे सूरह मुनाफिकून है, सूरह जुम्मा है, इसको अगर हम सोने से पहले पढ़ेंगे, जब तक हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे वक्त के इमाम के हम ज़हूर को ना पालें। जैसे हम अगर मर भी जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रसूल के साथ हमारा हश्र करेगा। और सूरह हदीद की आयत नंबर 1 से 3 में परवरदिगार कह रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। यानी यहाँ पर परवरदिगार कह रहा है जो चीज़ जो ज़मीन और आसमान में परवरदिगार वो साहिब इज़्ज़त भी और साहिब हिकमत भी है। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार सिर्फ उसके पास है। वही हयात और मौत का देने वाला है और हर शय पर इख्तियार है। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है और वही बातिन है और वही हर शय का जानने वाला है। मगर इसकी तफसीर याकूब कुलैनी ने और हमारे छठे इमाम जाफ़र स्वादिक़ के कौल है कि हुवल अव्वल वल आखिर, यानी वही अव्वल है, वही आखिर है। तो उसके पास ये कि सवाल किया, ए फ़र्ज़ंद रसूल, अगर वो अव्वल है तो हम इसको जानते हैं और उसकी मारिफत भी रखते हैं, लेकिन वही आखिर है, इसका
اس کا آپ ہمیں مطلب وضاحت فرمائیں، اس کی ہمیں بتائیں کہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ابتدا نہ ہو اور اس میں تبدیلی ہوتی ہے. اس کا زوال ہے اور ایک رنگ سے وہ دوسرے رنگ میں منتقل ہوتا ہے، ایک ہیبت سے دوسری ہیبت تک ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، ایک صفت سے دوسری صفت چلی جاتی ہے، کبھی زیادتی ہوتی ہے تو کبھی نقصان ہوتا ہے. اور پروردگار سوائے عالمین کے رب کے وہ ہمیشہ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، وہ ایک ہی حالت میں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ ہر چیز سے پہلے ہے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر وہ باقی رہے گا. اس کی صفات اور اسما میں تبدیلی نہیں آئے گی، نہ اختلاف ہوگا. جیسے ہم ایک انسان ہیں، ہم نے ایک مٹی تھے، پھر ہم ایک نطفہ ہوئے، اس کے بعد پھر ہم ایک گوشت کا لوتھڑا ہوئے، پھر وہ بچے، پھر ہم بچے ہوئے، پھر جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہوئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو کے ہم چلے گئے اور پھر خاک میں ہم تبدیل ہو گئے. جیسے کھجور، کبھی کھجور گیلی ہوتی ہے، کبھی سوکھی ہوتی، کبھی بسر ہوتی ہے اور کبھی رطب ہوتی ہے، یعنی وہ کھجور بن جاتی ہے. کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ خداوند عالم ان سب حالات کا خالق ہے، وہ خود ان سے پاک و منزہ ہے، اس کی صفات اور اسما میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ جناب یعقوب کلینی نے علی ابن محمد سے اور انہوں نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما کی تفسیر بتائیے اس حدیث میں. تو وہ ظاہر ہے، وہ اس معنی میں تو ظاہر نہیں ہے کہ وہ اشیاء کے اوپر ہے، سوائے اشیاء کے اوپر بیٹھا ہے، لیکن وہ اشیاء پر اپنے قہر و غلبہ کی وجہ سے ظاہر ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جیسے کہ کوئی بندہ کہتا ہے میں اپنے دشمن پر ظاہر ہوا، یہ دعا کرتا ہے اے میرے اللہ میرے دشمن پر ظاہر فرما، یا مراد ہے وہ اپنے دشمن پر غلبہ اور قدرت بھی رکھتا ہے، قدرت کے بارے میں خبر دے رہے ہیں. ایسے ہی اللہ کا ظہور ہے، وہ ہر چیز پر ہے، یعنی ہر چیز پر وہ قدرت اور غلبہ رکھتا ہے. ایک اور معنی بھی مراد ہے کہ ظاہر سے مراد ہے جو بھی اس کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کے لیے ظاہر ہے، اس پر مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. ہم اپنے ذہنوں میں، ہم اپنے دلوں میں کچھ بھی سوچ لیں مگر اللہ ہماری ہر چیز سے واقف ہے. یہاں پر ہم اللہ میں اور مخلوق میں ہم کوئی کمپیئر نہیں کر سکتے. پروردگار اول ہے تو پروردگار ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں. یعنی یہاں پر جو چیز نظر آتی ہے وہ اس کا مدیر ہے. کون سا ظاہر ہے؟ جو اللہ سے زیادہ ظاہر اور واضح ہے. جدھر بھی توجہ کریں گے ہر طرف اس کی صفت اور اس کے آثار ہمیں موجود آئیں گے. ہم جہاں بھی جائیں گے، جس چیز کو دیکھیں گے، ہمارے ذہنوں میں یہ ہمیشہ تصور ہوگا کہ ہر چیز کو خلق کرنے والا پروردگار ہے. کوئی ایک انسان بھی کوئی چیز خلق نہیں کر سکتا. یعنی اس کی تیری ذات کے اندر اس کے آثار قدرت موجود ہے، تو بھی اس سے بے نیاز ہے. ہم میں ظاہر کا معنی یہ ہے کہ ہماری حد معین ہے، ہماری حد معلوم ہے، ہم بھی ظاہر ہیں اور اللہ بھی ظاہر ہے. لفظ دونوں کے لیے ایک ساتھ بولا جا رہا ہے لیکن معنی الگ الگ ہے. ایسے اس کا باطن سے یہ مراد نہیں ہے وہ چیزوں کے اندر ہے، بلکہ مراد ہے کہ وہ اپنے علم و حفاظت و تدبیر سے ان کے اندر ہے. ہر چیز میں اس کا علم و تدبیر جاری ہے، وہ ہر ایک کی حفاظت کرنے والا ہے. اور ایسا ہے کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ میں اس کے باطن تک گیا، مراد ہے کہ میں اس کی خبر رکھتا ہوں اور اس کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہوں. ہمارے لیے باطن کا معنی ہے کہ ہم ہر چیز سے غائب ہو گئے اور اس میں چھپ گئے ہیں، اور ہمارے اور اللہ کے باطن کا لفظ ایک ہی بولا جاتا ہے لیکن معنی الگ الگ ہیں اور مختلف. جیسے جناب جابر بیان کرتے ہیں کہ مدینے کی گلی میں انہوں نے جناب عمار سے ملے اور انہوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا وہ اپنی مسجد میں اپنی قوم کے درمیان موجود. جناب عمار یہ کہہ رہے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے نماز فجر یعنی نماز صبح ادا کی تو ہم اس حالت میں تھے کہ ہمارے پاس مولا کائنات تشریف لائے اور سورج طلوع ہو چکا تھا. جب حضرت علیہ السلام آئے تو اللہ کے رسول اٹھے اور ان کی طرف بڑھے اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، بوسہ یعنی ان کو چوما، اور پھر ان کو آپ نے اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور ان پہلو میں بٹھایا اور ان کے گھٹنے اور آپ کے گھٹنوں سے مس ہو رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا اے علی اٹھو، سورج کے سامنے جاؤ، اس سے کلام کرو.
وہ آپ سے کلام کرے گا۔ جناب عمار فرماتے ہیں کہ تمام اہل مسجد، مطلب جب اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام سے تو جتنے مسجد میں لوگ تھے سب کھڑے ہو گئے اور تاکہ دیکھیں کہ سورج علی سے کیسے بات کر سکتا ہے۔ بعض منافقوں نے یہ بھی کہا کہ محمد ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے بہکی بہکی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب حضرت علیہ السلام باہر نکلے اور آپ نے سورج کو مخاطب کر کے فرمایا اے مخلوق کے خدا تو نے کیسے صبح کی، تو سورج نے کہا خیر کے ساتھ، اے اللہ کے رسول کے بھائی، اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، وہ جو چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ بس حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے۔ واپس جب آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی تم مجھے بتاؤ گے نہیں، بتاؤ گے یا میں تمہیں بتاؤں؟ علی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اچھا یہی ہے تو آپ بیان کریں۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی سورج کا آپ کو اول کہنا اس وجہ سے ہے کہ تو وہ ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا، اور اس کا تجھے آخر یہ کہنا ہے کہ تو وہ آخری ہے جو مجھے غسل دے گا اور غسل دیتے وقت میرے جسم کو دیکھے گا۔ اس کا آپ کو ظاہر کہنا اس وجہ سے ہے کہ تو پہلا ہے جو میرے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے اور پوشیدہ رازوں پر آگاہی حاصل کرے گا۔ اس کا تجھے باطن کہنا اس وجہ سے ہے کہ آپ میرے علم کے باطن کو جاننے والا اور تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور حرام، فرائض، احکام، تنزیل و تعویل، ناسخ، منسوخ، متشابہ، شکل نازل کیا ہے تو سب کا جاننے والا ہے۔ اے علی اگر تیرے بارے میں ایک قوم وہی کچھ نہ کہتی کہ جو عیسیٰ ابن مریم کے لیے قوم نے کہا تھا تو میں تیرے بارے میں یہ بیان کرتا کہ جہاں سے تو گزرتا لوگ تیرے قدموں کی خاک کو اٹھاتے اور اس سے شفا طلب کرتے۔ یقیناً پروردگار نے بہت بہترین تحفہ دیا اہل بیت کی محبت کہ اگر ان کی فرش بچھا کے اور وہ فرش کی خاک ہم اٹھا لے تو ہمیں شفا ہو جائے، نہ کہ علیہ السلام کے قدموں کی، تو اللہ کیا نئی چیز دے گا۔ پھر جناب جابر بیان کرتے ہیں اس حدیث کو جناب عمار نے جب فارغ ہوئے جب اس حدیث کے بارے میں تو جناب سلمان فارسی بھی تشریف لائے اور جناب عمار نے فرمایا سلمان تم بھی تو ہمارے ساتھ موجود تھے نا۔ انہوں نے عمار کی بات کی تصدیق کی جناب سلمان فارسی کہ حضرت امام ابو جعفر ابن محمد ابن علی علیہ السلام پھر اس حدیث کو کھل کر واضح کیا کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی گود میں اللہ کے رسول سر رکھ کر سو گئے تھے، جب اللہ کے رسول بیدار ہوئے یعنی آنکھ کھلی تو حضرت علی علیہ السلام کی نماز عصر ادا نہیں ہوئی تھی، تو جب اللہ کے رسول کے سامنے اپنی نماز کے بارے میں جب بیدار ہوئے تو سورج بالکل غروب کی حالت میں تھا، تو حضرت علی علیہ السلام نے اللہ کے رسول نے گفتگو کی کہ نماز کے بارے میں کہا تو کہا بس اسی وقت اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ سورج کے پلٹانے کی دعا کی، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی گود میں سر رکھ کر سو گئے تھے اور انہوں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، تو پروردگار سے اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اس وقت سورج کو پلٹا دیا اور سورج کو اسی حالت میں پلٹا دیا جیسے نماز عصر کے لیے آسمان پر سورج بلند ہوتا ہے، اور آپ نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی اٹھو اور سورج کو سلام کرو، وہ تم سے بات کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں سورج کو کیسے سلام کروں؟ تو آپ نے فرمایا یوں سلام کرو السلام علیکہ یا خلق اللہ۔ حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے سورج کو کہا السلام علیکہ یا خلق اللہ، تو سورج نے جواب دیا علیکہ السلام یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا من ینجی محبی ہے و یوسف مبغضی ہے۔ آپ کو بھی سلام ہو، اے اول اے آخر اے ظاہر اے باطن، اے جو اپنے محبوں کو نجات دینے والا اور اپنے دشمنوں پر سختی کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی سورج نے تم کو سلام کیا، تمہارے سلام کا جواب دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے سورج کے جواب کو آپ کے سامنے جب بیان کیا تو آپ نے فرمایا اے علی سورج نے تمہارے بارے میں سچ فرمایا ہے، اس نے حکم خدا سے آپ سے بات کی
تو اولی مومن ہے جو مجھ پر سب سے پہلے ایمان لایا ہے، تو آخری وصی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اے علی تیرے بعد کوئی وصی نہیں ہوگا، تو اپنے دشمنوں پر ظاہر ہوگا، تو ہی جس پر پوشیدہ علم آشکار ہوگا، اس امر میں کوئی بھی تجھ سے بالاتر تر نہیں ہوگا، تو میرے علم کا خزینہ دار ہوگا، تو میرے رب کی وجہ کا خزانہ ہے، تیری اولاد بہترین اولاد، تیرے شیعہ بہترین شیعہ ہے، وہی قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ پھر تفسیر قمی میں جناب علی ابن ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قول اول کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا ہر چیز سے پہلے اور آخر سے مراد ہے کل شیء کے بعد باقی رہنے والا، یعنی جو سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ پھر پروردگار نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا۔ آیت نمبر 4 میں پروردگار عالم کہہ رہے ہیں وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا، وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے یا زمین سے خارج ہوتی ہے، اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی رہو تمہارے اعمال کا پروردگار دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر پروردگار نے ہر دن میں ہر چیز کو مقرر کیا ہے۔ تمام خیر کو پروردگار نے اتوار کے دن خلق کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے کہ اس نے شر کو خیر سے پہلے خلق کے، اتوار اور پیر کے دنوں میں اس نے تمام زمینوں کو خلق کیا، منگل والے دن اہل زمین کے رزق کو خلق کیا، پھر بدھ اور جمعرات کو آسمانوں کو خلق کیا، جمعہ کے دن اہل آسمان کے رزق کو خلق کیا۔ اسی چیز کو اللہ کا قول ہے کہ جو آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے اس نے 6 دنوں میں خلق کیا، یعنی فتح مکے سے پہلے خرچ اور قتال کرنے والوں کا بڑا درجہ ہے۔ پروردگار عالم نے آیت نمبر 5 اور 6 میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے یولج اللیل والنہار ویولج النہار فی اللیل کے آیت کے بارے میں کہا جو رات میں کمی ہوتی ہے وہ وقت دن میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور جو دن طویل ہوتا ہے جو دن سے کمی ہوتی ہے وہ رات میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی سردی کے دنوں میں رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹے، گرمی کے دنوں میں رات چھوٹی ہوتی ہے اور دن بڑے ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز کا پروردگار سب چیز۔ پھر جناب امام ابو جعفر باقر نے اور چھٹے امام یعنی 5ویں امام اور چھٹے امام نے آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو لے یخرجکم من الظلمات الی النور، یعنی وہ تاریکیوں سے تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف لے کر جاتا ہے، اس سے مراد ہے کہ وہ تمہیں کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یعنی ہمیں یہاں پر بتایا ہے کہ اگر ہم خدا نخواستہ ہمارے قدم بہکیں تو حضرت علی علیہ السلام کی ولایتی ہے جو ہمارے لیے ہر طرح کی کامیابی ہے۔ یہ چھٹے امام نے بتایا ہے انہوں نے اپنے والد سے یعنی یہاں پر چھٹے امام نے اپنے 5ویں امام سے چوتھے امام سے تیسرے امام سے دوسرے امام نے بتایا ہے کہ معاویہ کے ساتھ صلح کے وقت معاویہ کی موجودگی میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا بابا تمام سابقین سے سبقت کرنے والا ہے، جس نے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سبقت کی اور وہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقتل اولئک اعظم درجہ، میں تم سے جو فتح مکے سے پہلے خرچ کرتا ہے اور قتال کرے وہ برابر نہیں ہے، اس کے لیے عظیم درجہ ہے۔ بس میرے بابا سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والا ہے، ایمان لانے والا ہے، اور سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ ملحق ہونے والا ہے، اور سب سے زیادہ بے نیازی میں اور خرچ کرنے والوں میں اول ہے۔ پروردگار نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ حدید کی آیت کی تفسیر میں یہ بتایا ہے کہ تمام امتوں کے لوگ میرے بابا کے لیے اگر طلب مغفرت کرتے، کیونکہ وہ تمام لوگوں سے پہلے ایمان لانے والے اور ایمان لانے میں سبقت رکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 100 میں کہ مہاجرین اور انصار میں جن لوگوں نے سب سے پہلے سبقت کی اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، تو بس میرا بابا تمام سبقت کرنے والوں میں سے سبقت کرنے والے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
سابقین کو مستخلفین اور متاثرین پر فضیلت دی ہے، ایسے ہی سابقین کو سابقین پر فضیلت دی ہے کہ وہی میرا مولا کائنات ہے جو اول ہے، وہ آخر ہے اور اللہ کی برگزیدہ ہستی ہیں۔ وہی مولا کائنات نے دعا کی تھی نماز شب میں کہ اگر میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو۔ جو مولا جناب عباس جناب زہرا کی تمنا ہے، جناب زہرا کی دعاؤں کا ہے، یہ جناب سکینہ کی آس ہے کہ آج شب جمعہ ہے۔ ہم یہ صرف تصور کرتے ہیں کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو ہم جناب عباس کے مصائب پڑھتے ہیں۔ یہ جناب عباس وہ ہستی ہیں کہ جب مدینے میں مولا کائنات تھے تو لوگ علی علیہ السلام سے ڈرتے تھے، اور جب کربلا میں مولا عباس تھے تو ساری کربلا کی فوج ڈرتی تھی کہ جناب عباس کو، کہ جب تک جناب عباس زندہ تھے تو جناب زینب کو بڑی آس ڈھارس تھی کہ میرا بھیا جب تک زندہ ہے تو نہ میرے سر سے چادر چھینے گی، نہ میرے شانوں میں رسن بندھے گی۔ کہ ایک وقت جب شمر ملعون نے جناب عباس کو دربار میں بلایا ہے تو صرف جناب زینب نے یہ سنا تھا کہ عباس کو شمر نے بلایا ہے، تو کہتے ہیں جناب زینب کے قدم نہیں رکے تھے، صرف یہاں سے چل رہی تھی وہاں سے چل رہی تھی کہ میرا بھیا عباس کیسے آ جائے شمر کے دربار سے۔ شمر نے یہ کہا تھا کہ عباس تم حسین کو چھوڑ دو، میں تمہیں چھوڑ دوں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ سنا تھا جناب عباس آئے ہیں خیمے سے، جب دربار سے جناب زینب کے پاس آئے ہیں تو جناب زینب نے پوچھا کہ عباس شمر نے کیوں بلایا تھا؟ جناب عباس کہتے ہیں کہ شہزادی شمر نے کہا ہے کہ تمہارے لیے امان ہے اگر تم حسین کو چھوڑ دو۔ جناب زینب نے کہا تھا عباس میں یہ نہیں کہتی کہ تم چلے جاؤ، مگر جناب زینب کہتی ہے جناب عباس سے کہ عباس تم سے بڑی ڈھارس تھی۔ جناب عباس گردن نیچے جھکائے کہتے شہزادی یہ کہنا ہی میرے لیے بہت ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے میرے آقا حسین کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ جناب زینب اتنا روئی ہے جناب عباس کو دیکھ کر، کیونکہ ایک بھائی اور بہن سے محبت تھی، مگر جب خیموں میں پانی ختم ہو چکا تھا، جب جناب علی اصغر زار و قطار رو رہے تھے، جناب سکینہ آگے بڑھی کہتی ہے چچا اب بالکل خیمے میں پانی ختم ہو چکا ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ جناب سکینہ مشق لے کے ننھے قدموں سے بڑی ہے جناب عباس کو دینے کے لیے۔ جناب عباس آئے ہیں امام حسین کے خیمے میں، کہا آقا اجازت دے دیجئے۔ امام حسین نے کہا عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو۔ جناب عباس نے کہا آقا اب تو لشکر ہی نہ رہا تو اب علمدار کہا۔ علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں جب لے کر خیمے کے لیے بڑے تھے پوری مشق خشک ہو چکی تھی، مگر ایک آس تھی سکینہ کو کہ میرا چچا نہر فرات سے پانی لے کر آئے گا، سب سے بھیا میرا چھوٹا علی اصغر کو پانی دوں گی، مگر نہ پانی آیا نہ جناب عباس آئے۔ آج بھی شام میں جناب سکینہ منتظر ہے کہ میرا چچا آئے گا۔ میں کہوں گی مولا جناب سکینہ کے انتظار کا واسطہ ہے، ہم بھی اپنے وقت کے امام کے منتظر ہیں، ہم سب کو امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم نے جو بھی پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ ماہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ قرار دینا، ہماری دعاؤں کو